नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नजूमुन कदरत व इज़ल जिबालु सुयिरत व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल वुहूशु हुशिरत व इज़ल बिहारु सुज्जिरत व इज़न नुफूसु ज़ुव्विजत व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत व इज़ा सुहूफु नुशिरत व इज़ा समाउ कुशितत व इज़ल जहीमु सुइरत व इज़ल जन्नतु उज़लिफत अलिमत नफ्सुम मा अहज़रत सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, माओ, बहनों, बेटियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने आज आप लोगों के सामने सूरह तकवीर की इब्तिदाई कुछ आयात का हिस्सा तलावत किया है। इन आयात मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के अहवाल का जिक्र फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में बेशतर जगहों में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारका में कई जगहों पर क़यामत के अहवाल का जिक्र किया है। मेरे भाइयों, मेरी माओ, मेरी बहनों और मेरी बेटियों, क़यामत एक ऐसा दिन है कि जिस दिन किसी बंदे के साथ कोई ज्यादती नहीं की जाएगी। उस दिन हर किसी बंदे को उसका पूरा पूरा इंसाफ मिलेगा। अगर किसी बंदे ने किसी बंदे के साथ कोई ज्यादती की तो उस बंदे की वो ज्यादती भी अल्लाह ताला उसको वो दे देंगे। अगर किसी ने कोई नेकी की है किसी के साथ, उसको उसकी नेकी का भी सिला मिलेगा। मेरे भाइयों, क़यामत के अहवाल इंतहाई सख्त हैं। क़यामत का दिन इंतहाई सख्त है। इस दिन सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना इसराफील के सूर फूकने तक जितने भी लोग इस दुनिया में आएंगे, उन सबको अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में पेश किया जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला उस दिन जज होंगे। अल्लाह उस दिन बादशाहों का बादशाह उधर का बादशाह होगा, यानी अल्लाह तबारक व तआला। उस दिन सरदारों का सरदार होगा, मतलब अल्लाह तबारक व तआला। उस दिन ना किसी की कोई बादशाह चलेगी, ना किसी की कोई सरदारी चलेगी, ना किसी की कोई मलकियत चलेगी, ना किसी की कोई चौधराहियत चलेगी। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला उधर के बादशाह होंगे और लोग सामने खड़े हुए होंगे। एक तरफ गुनहगार होंगे, एक तरफ खताकार होंगे। उस दिन लोगों के नामे अमाल उनके हाथों में दिए जाएंगे और आप सोचें, नामे अमाल में इंसान ने जो कोई करतूत किए होंगे वो तमाम के तमाम करतूत लिखे गए होंगे। अगर बंदे ने अच्छे काम किए होंगे तो वो भी उधर दर्ज होंगे। अगर बंदे ने बुरे काम किए होंगे तो वो भी उधर दर्ज होंगे। अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे कि मेरे बंदे तूने ये काम किया। बंदा कहेगा नहीं, मैंने ये काम नहीं किया। तो उसके आज़ा इस बात की गवाही देंगे कि यार अल्लाह रब्बुल इज्जत, इस बंदे ने ये काम किया है। आपने हाथों के साथ कोई गलत काम किया, अगर आपके हाथों के साथ कोई गुनाह किया, आपके हाथ इस बात की गवाही देंगे। अगर आपने बदनजरी की तो आपकी आंखें इस बात की गवाही देंगी कि इस बंदे ने बदनजरी की। अगर आपने जुबान गलत इस्तेमाल की, गाली गलौज आप करते रहे, आपकी जुबान इस बात की गवाही देगी कि बंदे ने गाली गलौज की है, मेरा गलत इस्तेमाल किया है। अगर आपके कदम, आपके पैर जो है वो अगर गलत रास्ते की तरफ चल पड़े तो वो भी इस बात की गवाही देंगे कि इस बंदे ने मेरा गलत इस्तेमाल किया है। इसके बरक्स, अगर आपने हाथों के जरिए किसी बंदे की मदद कर दी, आपके हाथ इस बात की गवाही देंगे कि इसने मेरी मदद की। अगर आपने जुबान से किसी को कोई अच्छे अल्फाज में याद कर लिया, अगर आपने किसी के अच्छे अल्फाज में तारीफ कर दी, यह भी इस बात की गवाही देगी। अगर आपने बदनजरी नहीं की तो आंखें इस बात की गवाही देंगी इस बंदे ने बदनजरी नहीं की। अगर आप अपनी कदमों से मस्जिद की तरफ जाते हैं तो आपके कदम इस बात की गवाही देंगे कि तेरा ये बंदा जो है ये मस्जिद के लिए आता था। मेरे भाइयों, वो दिन काफी सख्त होगा। सोचें, हम लोग दुनिया के इम्तिहान के लिए क्या कुछ नहीं करते। हमारे चाचे, माँ में ताए
ہماری پھپھیاں، ہماری خالیں، ہمارے خاندان والے، ہمارے ماں باپ، ہمارے سنگی یار، ہمارے دوست یار، ہم لوگوں کو کوئی غلط یہ نہ کہہ دے کہ یار یہ لڑکا فیل ہو گیا، ہم لوگ کتنی زیادہ محنت کرتے ہیں، اور کیا ہم لوگوں نے آخرت کے لیے بھی ذرا برابر کی محنت کی ہے؟ نہیں کی، میں نے نہیں کی، آپ لوگوں نے نہیں کی، میں پکے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ قیامت کا دن کافی سخت دن ہوگا، اس دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور انسان کا کیا عالم ہوگا، ہر بندہ کہے گا یا ربی نفسی نفسی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ لوگ سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جا کے کہیں گے کہ یار آدم، اے آدم، آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے، وہ ہمارا وہ عدالت قائم کرے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے میں کچھ بھی نہیں کرتا، نفسی نفسی، جاؤ سارے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جا کے کہیں گے کہ ابراہیم آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں کہ وہ عدالت کو قائم کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا، تم سب سارے جاؤ موسیٰ کلیم اللہ کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جا کے سارے کہیں گے، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، سارے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اور جب سب سارے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جا کے کہیں گے تو وہ کہیں گے میں کچھ بھی نہیں کرتا، تم سب سارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ اور تب جا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ تب جا کے کہیں معاملات کو آگے چلائیں گے۔ ایک دن میرے خیال سے کہتے ہیں 1000 دن یا 500 دن کے برابر ہوگا، میرے بھی ذہن میں یہ لفظ نہیں ہے۔ ایک کتنا کافی سخت دن ہوگا میرے بھائیوں۔ ہم کیا، ہم اپنی موج مستی میں گزر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ شاہ فرماتا ہے، اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹا بیٹا بھائی بھائی سے بھاگے گا، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکاری ہوں گے، اور باپ بیٹے کو، بیٹی ماں کو، بیٹی باپ کو، باپ جو ہے وہ بیٹی کو پہچاننے سے انکاری ہوگا۔ سوچو وہ کیسا دن ہوگا۔ اس کے باوجود ہم اپنی اپنی اس میں اپنی اپنی لغزشوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنی اپنی مستی میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی ادھر بدماش بنا پھرتا ہے، کوئی ادھر چودھری بنا پھرتا ہے، کوئی ادھر کیا بنا پھرتا ہے۔ کوئی یہ بات نہیں کہتا کہ ہاں اللہ کو بھی جان دینی ہے، اللہ کے روبرو بھی پیش ہونا ہے، ذرا اس کی بھی تیاری کر لیں۔ اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ دیں، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کے متعلق ہم غلط خیال نہ کریں۔ کوئی یہ بات سوچتا ہے؟ ہرگز نہیں سوچتا۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ شاہ فرمایا، دنیا مومن کے لئے قید خانہ اور کافر کے لئے جنت ہے، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ اس بات کا اعلان کرنا پڑتا ہے، انتہائی افسوس کے ساتھ آج یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ انسان مسلمان آج قید خانے کے پیچھے لگ پگ پڑا، اس نے اپنی جنت جو چھوڑ دی، اس نے اس قید خانے کو ہی اپنی جنت سمجھ لیا۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ میں آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، پھر میں آپ لوگوں سے اپنی اجازت طلب کرتا ہوں۔ میں نے کتاب میں کافی عرصے پہلے پڑھا تھا کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان ایک ہی بستی میں رہتے تھے، دونوں کی پیدائش کا دن ایک ہی ہے، دونوں کا محلہ کیا ہے، دونوں کی گلی کیا، دونوں کے گھر ایک دوسرے کے آمنے سامنے یا ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، جڑے ہوئے گھر ہیں بالکل دونوں کے، اور جب دونوں کا وقت نزاع آتا ہے تو وہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ مسلمان کو خواہش ہوئی کہ اللہ کرے کہ مجھے جو ہے نا وہ کوئی زیتون کا تیل پلا دے۔ یہودی کو خواہش ہوئی کہ مجھے جو ہے نا وہ مچھلی مل جائے۔ اب حالات اس طرح کے اس شہر میں زیتون کثرت سے ہے، زیتون کا تیل بھی بہت زیادہ کثرت سے ہے، اور مچھلی ادھر ناپید ہے۔ مثلا راولپنڈی سے ایک بندہ کوئٹہ جائے، کوئٹہ سے وہ مچھلی لے کر آئے، اس طرح مچھلی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ فلانی جگہ جاؤ، تو میرے مسلمان کا ایک رشتہ دار رہتا ہے، اس کے دل میں جا کے یہ بات ڈال دو کہ اس طرح اس کے مطلب آخری وقت آ رہا ہے، تم جا کے اس سے ملاقات کر لو۔ فرشتہ ادھر جاتا ہے، اس کے دل میں بات ڈالتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ جب وہ اس کو یہ خواہش کا اظہار کرے کہ مجھے زیتون پلاؤ،
تو وہ جب زیتون کو ہاتھ لگائے تو وہ ساری کے ساری زیتون کی بوتل نیچے گر جائے، زیتون کا تیل سارا کا سارا ضائع ہو جائے، اور پھر اس بندے کی روح نکل جائے۔ اسی طرح ہوتا ہے، دوسرے فرشتے کو اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے کہ تم جاؤ یہودیوں کے کسی رشتہ دار فلانی جگہ رہتے ہیں، جس طرح یہاں سے مطلب کوئٹہ ہے، تم اس کے دن میں جا کے بات ڈال دو۔ وہ بندہ 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے کی مسافت طے کر کے پنڈی آتا ہے، یہاں پر آ کے اس نے اس کو مچھلی کھلا دی۔ فرشتے واپس چلے گئے، جا کے پوچھا کہ یا اللہ رب العزت، ایک بندے نے ساری عمر تیری اطاعت کی، ساری عمر اس نے تیری فرما برداری کی، لیکن تب بھی اس کے باوجود بھی تو نے اس کی آخری خواہش کو نہ پورا کیا۔ ایک بندے نے تیری نافرمانی کی، ساری عمر تیری نافرمانی میں گزاری، اور تو نے اس کی جو ہے نا وہ آخری خواہش کو پورا کر دیا، یہ مزہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بڑی کریم ذات ہے، غفور رحیم ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کا ارشاد فرمایا، جو مسلمان بندہ تھا اس نے ساری زندگی میری اطاعت کی ہے، ساری زندگی اس نے میری فرما برداری کی ہے، لیکن ایک موقع پر اس نے کوئی مطلب گناہ کا کام کر دیا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ اس گناہ کو لے کر آسمان میں آئے، میرے پاس حاضر ہو، اور میں قیامت والے دن اس سے اس گناہ کے متعلق پوچھوں۔ اس وجہ سے میں نے اس سے وہ آخری خواہش جو تھی وہ میں نے اس کی پوری نہیں ہونے دی۔ وہ اب آئے گا تو اس گناہ سے پاک ہو کے آئے گا۔ اور جو یہودی تھا، ساری عمر میری اس نے نافرمانی کی، ساری عمر اس نے میری حکم عدولی کی، لیکن اس نے زندگی میں ایک اچھا کام کر دیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اچھے کام کو لے کر میرے پاس آئے، اور مجھے قیامت والے دن اس کو اس کے کام کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے۔ اس وجہ سے میں نے اس کو سلے کو ادھر ہی دنیا میں پورا کر دیا ہے۔ اس لیے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ایک آخری واقعہ بنی اسرائیل کا واقعہ، آپ کو یہ واقعہ شاید آپ لوگوں نے پہلے بھی بہت سارے لوگوں سے سن کے رکھا ہو۔ بنی اسرائیل نے ایک بندہ تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے، 99۔ تو وہ ایک بندے کے پاس چلا گیا، ایک رہبر کے پاس چلا گیا، اس کو جا کے کہنے لگا کہ حضرت میں نے سارا 99 قتل کر دیے، میری کوئی معافی کی کوئی گنجائش ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، تو پکا جنمی ہے۔ اس نے کہا 99 کر دے، ایک اور کر دوں گا، 100 پورے ہو جائیں گے۔ اس کو بھی قتل کر دیے۔ وہ ادھر سے نکل کے ایک اور بندے کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے تو فلانی جگہ چلا جا، ادھر جائے گا تو تجھے تیرے جواب مل جائے گا۔ وہ جب اس کے بھی آدھے راستہ طے کرتا ہے تو اس کی جو ہے نا وہ روح آ کے اسرائیل علیہ السلام قبض کر لیتے ہیں۔ فرشتے آ جاتے ہیں جنت اور جہنم کے، دونوں کہتے ہیں کہ ہم اپنے اس بندے کا مطلب، جنت والے کہتے ہیں ہم اس کو جنت میں لے کے جائیں گے، گناہ کی معافی مانگنے کے لیے جا رہا تھا۔ جو جہنم والے ہوتے کہتے ہیں نہیں، اس نے 100 قتل کیا، ہم اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے۔ آخرکار فیصلہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف کی زمین کو ناپو، مطلب ادھر سے ناپو، اس نے جتنا سفر طے کیا ہے وہ کم ہے، یا اس نے جتنا آگے جانا تھا وہ کم ہے۔ جب دیکھا جاتا ہے تو اس نے جو سفر طے کیا ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، تو اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے 70,000 بندوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجے گا، اور وہ 70,000 مزید 70,000 بندے کو لے کے جائیں گے، اور ایک